इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच नेशनल इंटरेस्ट को खतरा है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, इसका जिम्मेदार वो है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने सिक्योरिटी इंश्योर कर। कोई अपना आदमी है जिसने अंदर से कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस या कुछ ऐसी चीज लगाई जिससे कि आवाज जा रही बाहर। लीक करने वाला अपने तौर पे हुकूमत में बैठे लोगों को अगर बैकफुट पे डालना चाहता है ताकि वो अपनी बिड बढ़ाएं, उनसे ज्यादा कीमत वसूल की जाए। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह का मुंह खोलते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब खैरियत से हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। सर, कैसा महसूस करते हैं जब आप सुनते हैं कि आपके वजीर आजम हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस की 100 घंटों से ज्यादा की रिकॉर्डिंग इंटरनेट के ऊपर सेल के लिए अवेलेबल है और बेशुमार जगहों पर सेल भी हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतहाई काबिल अफसोस चीज है। सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सबसे अच्छी होनी चाहिए और चूंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में बहुत सारी क्लासिफाइड सीक्रेट फाइलें, कॉन्फिडेंशियल चीजें जाती हैं और उन पे डिस्कशंस भी होती हैं। ये सिर्फ एक टेलीफोन का नहीं है कि टेलीफोन को किसी ने पक कर लिया और उसने सुन लिया। यहाँ तो कॉन्फ्रेंस भी लगता है कि पक की हुई थी जब आपस में बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ की आवाज है, अयाज सादिक साहब हैं, राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर। तो वो तो टेलीफोन नहीं है, वो तो डिस्कशन हो रही है। जी जी। इसका मतलब है कि कोई अपना आदमी है जिसने अंदर से कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस या कुछ ऐसी चीज लगाई जिससे कि आवाज जा रही बाहर। तो ये इंतहाई सीरियस मामला है। इसमें सिक्योरिटी लैब्स को ज़हन में रखते हुए बाकी चीजें पॉलिटिकल हैं कि उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, वो हो सकता है कि उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट जो है वो उनको उछालें, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। और ये पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त में जब डॉन लीक्स हुई थी तो उस वक्त भी यही मसला हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी वो ब्रीच हुई। अच्छा, उस वक्त तो लोग जो डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त जो चीजें डिस्कस कर रहे थे वो अंडर ओथ थी, अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उसकी वायलेशन हुई कि जनाब सब कुछ बाहर निकल गया। तो ये बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा, इसको चेक करना चाहिए। जो डॉन न्यूज की स्टोरी थी वो तो बाकायदा लीक की गई थी, वो बाकायदा दी गई थी। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि लीक देखे ना, लीक करने का ये है कि ऑथराइज लोग तो लीक नहीं कर, जो अंदर बैठे थे कॉन्फ्रेंस में वो तो लीक नहीं कर रहे थे। ये तो बाहर किसी ने वो रिकॉर्डिंग उसकी ली हुई थी और जो जिम्मेदार नहीं था उसने जाके ये लीक कर दिया। सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? ये मेरा अपना अंदाजा है, मेरा अपना ख्याल है कि ये आईबी की, आईबी जो सिविल अदारे हैं, इंटेलिजेंस के सिविल अदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी। तो ये आईबी तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली डील करते हैं। तो फिर ये कैसे सर ब्रीच हो सकता है जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को सिक्योर करे, और उसके बाद अगर आपने रिकॉर्डिंग्स को गौर से सुना हो तो सर ऐसा महसूस हो रहा है जो मरीम नवाज की रिकॉर्डिंग है कि जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो कहीं एसी के करीब लगी हुई है जहां पर एसी की आवाज आ रही है, और दूसरी रिकॉर्डिंग में डिवाइस घड़ी के अंदर लगी हुई है, घड़ी की टिक 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 की आवाज आ रही है। जी, वो चीजें हैं, लेकिन ये कि ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद तो फौरी तौर पे इन चीजों को नहीं पता कर सकता, लेकिन जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है जी कि वो इसके वक्तन फवक्तन इसकी सैनिटाइजेशन करते हैं। यानी ये हफ्ते 10 दिन के बाद एक दफा उसको सारे कॉन्फ्रेंस रूम को, बल्कि कॉन्फ्रेंस रूम में हर कॉन्फ्रेंस होने से पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको वक्तन फवक्तन हर 8-10 दिन के बाद उसको पूरी तरह सैनिटाइज करते हैं, चेक कर लिया जाता है, देखा जाता है कि इसमें कहीं कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि डिवाइस लगी हुई है और पता नहीं कब से लगी रही। 100 घंटे की अगर ये रिकॉर्डिंग है तो पता नहीं साल लगा होगा इसको रिकॉर्ड करते हुए या 6 महीने लगे हुए। तो इस वजह से ये इंतहाई गफलत है बहुत बड़ी, और तकलीफ ये है, अफसोसनाक है। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन सारी रिकॉर्डिंग्स को सर अगर आप गौर से सुने तो सर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनकी एक एडिटोरियल पॉलिसी है, एक बाकायदा एंगल दिया गया है, और इन सारी ऑडियोज में शरीफ खानदान के अंदर ही अगर आप देखते हो शहबाज शरीफ को एक बड़ा एक जबरदस्त बंदा बनाकर बयान किया गया, जबकि मरियम नवाज को
یا نواز شریف کو بنیادی طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے, چاہے ان کی پیٹرول پرائسز کے اوپر ان کا بیانیہ ہو, چاہے انڈیا سے جو پلانٹ ہے وہ منگوانا ہو, تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایڈیٹوریل ایک لائن ان ساری ریکارڈنگز موجود تھی. دیکھیں ریکارڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو جو لیک کر رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ سلیکٹڈ پورشن اس طرح لیک کیے, ورنہ تو ریکارڈنگ اس کی جب ہمیں یہ جو ہمیں انفارمیشن ہے اس کے مطابق 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, تو اس میں ہمیشہ نواز شریف کی بات تو نہیں بھی ہوگی, اس میں تو بہت کچھ ہوگا. تو اس وجہ سے لیک کرنے والا اپنے طور پہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اگر بیک فٹ پہ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی بڈ بڑھائیں, ان سے زیادہ قیمت وصول کی جائے, تو کوائٹ پاسبل اس کا ایک اینگل ہو اس کے تحت کام کرنا. لیکن اس میں بہت خطرناک قسم کی ویڈیوز آڈیوز ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبی ریکارڈنگ ہے, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی گپ شپ ریکارڈ کی ہوگی کسی نے, اس نے لازماً ایسے موقعوں پہ ریکارڈنگ اپنی اکٹھی کی ہوگی جو کہ ڈیسائسو ہوں گے, جن میں کوئی نہ کوئی سیکرٹ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ ہلا کے رکھتے ان کو تاکہ پیسہ بٹورا جا سکے. اب 5 ارب تک کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا ہے, کوائٹ پاسبل کہ وہ اس سے کہیں زیادہ لے جائے. پرائم منسٹر آفس میں ظاہر ہے آرمی چیف یا سروسز چیفز بھی جا کر پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کرتے ہوں گی, وہاں پر ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہوں گی. تو اب جو 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ موجود ہے اس میں ظاہر ہے یہ کتنا بڑا سیکیورٹی کنسرن بن گیا ہے مختلف اداروں کے لیے بھی, خاص طور پر آرمی کے لیے یا ISI چیف کے لیے, مختلف اداروں سروسز چیفز کے لیے کتنا بڑا سیکیورٹی کنسرن. یہ تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. یہ ایک اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ سروسز چیف وغیرہ لوگ یہ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں, پرائم منسٹر کو کئی ریکمنڈیشن دی ہوتی ہیں جو وہ مانے یا نہ مانے, لیکن وہ بڑی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے ادارے کو بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے ایک چیز جو بڑی امبیرسنگ نظر آتی ہے, ایک آڈیو میں یہ کہا گیا کہ جسٹس باقر نجفی جو ہیں ان کو نہ لگایا جائے, کیونکہ اس وقت بڑی بات چیت چل رہی تھی, تو ان کو نہ لگایا جائے نیب کا چیئرمین اس وجہ سے کہ ہمارا پرانا تجربہ اچھا نہیں رہا جیسے جاوید اقبال کا. تو آپ امیجن کریں کہ اس سے نظر آتا ہے کہ آپ وہ لگانا چاہتے ہیں جو آپ کی خدمت کر سکے, آپ کا مطلب کے کام کر سکے. بالکل. تو اس کے بعد کیا عام آدمی کا نیب کی ورکنگ کے اوپر کوئی اعتماد ہوگا؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ آفتاب سلطان جس کو لگایا گیا ہے وہ ان کا خادم اعلیٰ ہے, انہیں کے کام کرے گا, تو وہ اعتماد نہیں رہتا. ایون سر اس کے بعد قومی اسمبلی اسپیکر کا جو آفس ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان, جہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یا 3-4 منسٹرز بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کن لوگوں کے استعفے قبول کرنے ہیں, کن کے نہیں قبول کرنے ہیں, اور اس کی منظوری باقاعدہ لندن سے آئے گی, جہاں پر ایک کنوکٹڈ یا پروکلائمڈ آفینڈر جنہیں ڈکلیئر کر دیا گیا کو ڈیسائیڈ کریں گے. یہ تو المیہ ہے نا, یہ تو المیہ ہے. یہ تو آپ اپنے ملک کو ذلیل بے توقیر کر رہے ہیں خوب انٹینشنل. یہی وہ وجہ ہے جس سے یہ 13-14 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے اس کو پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کر دی. پاکستان کے عوام نے اندرونی چہرے دیکھ لیے ہیں, وہ ان کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے. اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ, نیشنل انٹرسٹ کو خطرہ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے اس کا ذمہ دار وہ ہے جس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے سیکیورٹی انشور کر. پرائم منسٹر آفس کی لازماً کسی نہ کسی کو ذمہ داری دی گئی, اور وہ ذمہ دار ہے کہ اس نے کوتاہی کی کہ اس کی سیکیورٹی, کیونکہ جو اگر آپ اس کو سینیٹائزیشن اس کی کرتے رہیں, اس میں چیک کرتے رہیں کہ کہیں بگنگ نہیں ہے, تو وہ پھر لازماً اگر کہیں کی بھی ہو تو وہ پکڑی جائے گی اور اسی وقت اس کی انکوائری شروع ہو جائے گی. اس کا زیادہ وقت نہیں گزرا. مثال کے طور پہ اگر ہر ہفتے کی جائے تو ایک ہفتے آپ کلیئر کر کے جاتے ہیں, اگلے ہفتے آپ پکڑ لیتے ہیں کہ کچھ نکلا ہے وہاں پہ, تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہی پچھلے 5-6 دن میں کچھ ہوا ہے, کسی نے یہ کام کیا ہے. تو 5-6 دن میں وزٹرز اور ان لوگوں کو چیک کرنا آپ کے لیے آسان. آج اگر آپ کو 4 مہینے پہلے کا یا 6 مہینے پہلے کا قصہ کرنا پڑ جائے, چیک کرنا پڑ جائے, تو مشکل ہو سکتی ہے. اچھا, اب یہ جو آڈیوز ہیں یہ اگر اس میں سے نکلیں تو یو نیور نو کہ یہ عمران خان کی بھی کوئی نکل ہے, ان کے وقت کی بھی. اگر ان کے وقت کی نکلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بڑے پہلے سے لگائی ہوئی تھی یہ چیزیں, اور وہ لگی رہ گئی ہیں, وہ بھول گئے کہ آپ نئے لوگ آ گئے ہیں تو ہم نے ہٹانی بھی. تو یہ کوائٹ پاسبل, یہ بہت ساری چیزیں ابھی تک گرے ایریا میں ہیں, یہ وہ واضح نہیں ہے کہ یہ کتنا پیریڈ ہے. جو 100 ویڈیوز ہمارے پاس ہیں 100 گھنٹے کی ان کے پاس, اس میں کتنا پیریڈ کور ہوا ہے, سال کا ہے, 1.5 سال کا ہے, یا 3 سال کا ہے. تو کل کو ہو سکتا ہے کہ
آج یہ لوگ حکومت میں ان کی انہوں نے پہلے نکال دی تاکہ یہ کو گولی لگا سکے, پیسے دے سکے. سر بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں ایک انٹرویو دیا اور وہ بڑا اہم انٹرویو ہے, اور اس انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ کی کہ ہماری جمہوریت کو خطرہ ہوگا اگر ہماری مسلح فوجیں وہ اپنی کمانڈ یعنی جو مسلح جو ان کی ذمہ داریاں جو سروسز ہیں ان کی کمانڈ کے بجائے خود کو سیاسی جماعت کے ونگ کے طور پر پیش کریں. سیاسی جماعت کا ونگ, اور انہوں نے آرمی کی کمانڈ کو باقاعدہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بالکل ہی ایک غلط اور فضول بات کی ہے. یہ کوئی بھی کرے غلط ہے, اگر پی ٹی آئی والے کہیں اس طرح کی کوئی بات وہ بھی غلط ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو غالباً افواج پاکستان کی ورکنگ کا اندازہ نہیں. افواج پاکستان کی ورکنگ یہ ہے کہ ایک بڑی ڈسپلن فورس, اور چیف آف آرمی اسٹاف جو کہتا ہے وہی ایک آخری آپ کہہ لیجئے کہ پیغام ہوتا ہے, یا آخری بات فیصلہ وہی ہوتا ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف طے کرتا ہے. اور طے کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت ایک مشترکہ ڈسکشن ہو جاتی ہے, کور کمانڈر سارے بیٹھتے ہیں اور اپنے اپنے ویوز دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ کسی کے ویوز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو میجورٹی ویو ہے وہ پریویل کرتا ہے اور پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ اندر سے ڈویژن ہو جاتی اور ہمیں یہ کوئی پولیٹیکل ونگ بن جاتا اندر اس کا پی ٹی آئی کا, یہ فضول ہے بالکل بات. میں سمجھتا ہوں لو قسم کی بات ہے. انفیکٹ یہ افواج پاکستان کے اوپر ایک تہمت لگانے والی بات ہے. ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کا منہ کھولتے ہوئے, اور وہ بھی جا کے دوسروں کی غیر ملکی جگہ پہ کسی اور سرزمین پہ جہاں آپ اپنی افواج کا ایک امپریشن پر بات کر رہے ہیں. تو میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں, کیونکہ یہ اس طرح کی کوئی ورکنگ افواج پاکستان میں ایسی تقسیم نہیں. اچھا جنرل صاحب ایک اور چیز بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ کی تھی جلسے میں کھڑے ہو کر, دو کہ عمران خان نے بعد میں اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ وہ کس اینگل سے یا کیا بات کرنا چاہ رہے تھے, میڈیا میں اسے اچھال کر ایک ڈیفرنٹ سپن دیا گیا. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے سر اس کے حوالے سے مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ فوج کے اندر شدید غصہ پایا جا رہا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر. سر یہ موجودہ فارن منسٹر ہے اور یہ ایز اے فارن منسٹر امریکہ میں بھی موجود ہے, یونائٹڈ نیشن میں بھی موجود ہیں اور ہر جگہ پر, تو وہاں پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کرنا اور اس طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آنا, آپ کیسا دیکھتے؟ دیکھیے یہ جو قصہ چلا ہے اس طرح کی باتیں کبھی پی ٹی آئی کی, یہ بہت پہلے نون لیگ کیا کرتی تھی. اگر افواج پاکستان نے اور حکومتوں نے اس وقت نوٹس لیا ہوتا, اور پی ایم ایل این کے لوگ جب اس طرح کے جیسے نواز شریف نے تقریر میں کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ جواب دے ہیں, یا کسی اور نے نعرے لگوائے, مریم نے شاید, کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے, ان کے اسی وقت ان کی زبانوں پہ تالے ڈالنے چاہیے تھے. اگر نہیں ڈالے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ بڑے کی چیز ہونا یہی چاہیے کہ آپ جو بھی اس طرح کی کوئی بات کریں اسی وقت اس کا نوٹس لیا جائے تاکہ کوئی اور اس کا فائدہ نہ اٹھائے. جی اگر آپ آج پی ٹی آئی کو کنڈیم کریں اس پہ, تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں, کیونکہ اسی قسم کی بات فلاں نے کی تھی تو آپ نے کچھ نہیں کہا. جی تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے لیے فوج پاکستان کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. بہرصورت ہمیں ایون ہینڈلی سب کو اس چیز کے اوپر روکنا چاہیے. سر اگر پی ٹی آئی کو ہم روکتے ہیں تو دوسروں کی بھی ہمیں اسی طرح نوٹس لینا چاہیے. آپٹکس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس پہ اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے تھی یا کم از کم کو رد عمل شو کرنا چاہیے؟ رد عمل تو اس کو دینا چاہیے تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں پہ دینا چاہیے. اینی ویز جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.